क्या चाहते हम लेके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज है 5 फरवरी, कश्मीर डे। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से आज मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से रैलियां निकाली जा रही हैं, आज के दिन की मुनासबत से हमने आज का ये शो रखा है। और रैलियां निकालने का मकसद यही है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में वो कश्मीर के कॉज के साथ खड़े हैं, कश्मीरी भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ खड़े हैं, उन बच्चों के साथ खड़े हैं जो भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। भारतीय बर्बरियत की आला तरीन मिसाल है जो हम कश्मीर में देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में आए दिन होने वाले वाक़यात का अगर मैं ज़िक्र करूं तो रोज़ाना के हिसाब से या महीने के हिसाब से भी अगर आप वो गिनती करना शुरू करें तो एक तो वो हैं जो शहीद किए जाते हैं जिनकी तादाद 20 से कम होती नहीं, और उसके बाद दर्जनों ऐसे हैं जिनको भारतीय अपनी इंजरी का निशाना बनाते हैं, यानी वो बुरी तरह से ऐसे इंजर होते हैं जिनकी फिर पूरी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। लेकिन सलाम है उन कश्मीरियों पर जो चाहे कितने भी मजालिम उन पर ढाए जाएं, वो डटे रहते हैं इन भारतीय फोर्सेस के ख़िलाफ़, भारतीय बर्बरियत के ख़िलाफ़। नरेंद्र मोदी का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि वो वादी में गए, मकबूजा कश्मीर, और उनकी आमद से पहले उसको बिल्कुल ही फ़ौजी छावनी बना दिया गया था। हर तरफ ज़ाहिर है फ़ौज तैनात कर दी गई थी, जो आम लोग हैं वो मूव नहीं कर सकते थे। ट्रेन सर्विसेज मुतासर कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, यानी मुअत्तल कर दी गई थी। सारा मोबाइल का निज़ाम जो है नेटवर्किंग का वो भी बंद कर दिया गया था। हुर्रियत रहनुमाओं को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया था और यासीन मलिक साहब को तो गिरफ़्तार कर लिया गया। इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि किस हद तक भारत जो है वो प्रेशर में है। ये 5 फरवरी जो हम मनाते हैं कश्मीर डे, इससे कबल हमने ये भी देखा कि भारतीय हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद से फौरी तौर पर नई दिल्ली तलब कर लिया गया और बाकायदा इंडिया में एक इजलास भी मुनक्किद किया गया जिसमें आज के दिन के हवाले से उन्होंने काफ़ी कुछ प्लान करना था। जब नरेंद्र मोदी वादी में गए तो हमने ये भी देखा कि एहतजाजन ऑफकोर्स वहाँ पर हड़ताल थी, हड़ताल ऑब्जर्व की तमाम हुर्रियत रहनुमाओं की तरफ से, क्योंकि भारत में वो किसी ये वादी के अंदर किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ये इफ्तिताह के मौके पर गए थे। बहरहाल आज के दिन की मुनासबत से, जैसे मैंने आपको आगाज़ में ही कहा है कि पूरा पाकिस्तान इसलिए कश्मीर डे मना रहा है आज, और मुख्तलिफ शहरों में इसलिए रैलियां निकाली गई या जो तकारीर आपने सुनी या सुबह 10 बजे जो सायरन बजा, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाई बहनों माओं के साथ खड़े हैं, उन बच्चों के साथ खड़े हैं जो भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं और जिसकी मिसाल मैं नहीं समझती कि पूरी दुनिया में कहीं भी है। आलमी दुनिया को हम उनकी तवज्जो भी मबजूल कराना चाहते हैं उन तमाम इंसानी हुकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ जो मकबूजा कश्मीर में हमें नज़र आती है, उस भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है और आलमी दुनिया भी खामोश है। आज इसी हवाले से हमने जो अपनी नशिस्त रखी है, मैं आपको बताती चलूँ, फ्रीडम फाइटर तो हैं ही, आप चेयरपर्सन भी हैं पाकिस्तान पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की और वाइफ हैं चेयरमैन कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहिबा की। मिशाल मलिक साहिबा, थैंक यू सो मच कि आज के दिन की मुनासबत से आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। पहले मैं चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से आप हमें ज़रूर बताएं कि 5 फरवरी जो मनाया जाता है वो कश्मीरियों के लिए जो मकबूजा वादी में रहते हैं उनके लिए कितनी अहमियत का हामिल है, और हमारे इस कश्मीर डे मनाने से उनके सेंटिमेंट्स किस हद तक एक तरह से उनका मोराल भी बूस्ट होता है, क्योंकि हम एटलीस्ट उन्हें नहीं भूले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड सबसे पहली बात तो ये है कि सारी कश्मीरी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हमारी जो क़यादत है,
ایوری ون, بچے, بزرگ, عورتیں, سب لوگ جو ہیں, یوتھ ہمارا بہت شکر گزار ہے پاکستانی نیشن کا. یہ صرف پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں بات ہے یا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے جو کہ ہر سال یہاں پہ منایا جاتا ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں جس طریقے سے پوری دنیا سے سولیڈیرٹی کے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے لیے, ہماری اسٹرگل کے لیے. ہیٹس آف ٹو آل دوز پیپل ہو آر سپورٹنگ اس. اور پاکستان کی سول سوسائٹی, آپ لوگ, جرنلسٹ, اینکرز, میڈیا پرسنز, کیمرہ پرسنز, ایوری ون, ڈاکٹرز ہو گئے, ڈاکٹرز کی ریلیز, ڈاکٹرز کے سیمینارز ہو رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کی ریلیاں ہو رہی ہیں, ہر جگہ واکس ہیں, پروٹیسٹ ہو رہی ہیں. بزنس کمیونٹی پورے پاکستان کی اپنا بزنس بند کرتی ہے, اتنا بڑا نقصان ملتا ان کو ہوتا ہے فائنینشلی, مگر سب ایک زبان ہو کر کشمیریوں کے ساتھ ہیں. تو ہم یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے, یہ جو سپورٹ کشمیریوں کے ساتھ جو پاکستانی نیشن کا ہے, یہ جو بانڈ ہے, یہ بہت ہی ہمارے لیے قابل عزت ہے اور قابل فخر بھی ہے. اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ کشمیری ہمارا اٹوٹ انگ ہے جس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. مشال صاحبہ, نریندر مودی کا ذکر اس لیے ضروری ہے یہاں پر کیونکہ ہم پہلے دیکھا کرتے تھے جس قسم کی تحریک ہمارے یہاں تھی کشمیر کی, اور جس قسم کے اب نریندر مودی کے آنے کے بعد سے جو مظالم بڑھتے چلے گئے مقبوضہ وادی میں, اور کشمیریوں نے بھی جس طرح کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ صرف, پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید صرف لڑکے ہوتے ہیں اس میں, جوان ہوتے ہیں اس میں, تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کر جس طرح سے وہ سیکیورٹی فورسز جو بھارتی مظالم ڈھاتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, جو کچھ ان سے بنتا ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں سمجھتی ہوں ایسی تحریک کی نہیں ملتی. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد سے جو مظالم میں اضافہ ہوا ہے اور جس بربریت کا وہ نشانہ بناتے ہیں معصوم کشمیریوں کو, یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی؟ دیکھیں, یہ تو اسٹیٹ پالیسی ہے, حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں ہندوستان کے اندر, کبھی بی جے پی ہے, کبھی کانگریس ہے, مگر جو ان کی سرکار ہے, جو ان کی انٹیلیجنسیا ہے, جو اسٹیٹ ہے ہندوستان کی, وہی کنٹرول کرتی ہے کشمیر کے اوپر پالیسی اپنی. تو یہ تو کتنی دہائیاں 71 ایئرز ہو گئے ہیں کہ ہندوستان کی جو آکوپیشن ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور مودی سرکار کیونکہ یہ کھل کے جو ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے دکھاتی ہے, اس ہندوتوا کا, سیفنائزیشن کا, اور جو ظلم کے پہاڑ گرے ہیں ہمارے اوپر, اس از انبلیویبل جو ظلم ہو رہا ہے. اور اس طرح بھی جو مودی وہاں پہ گئے ہیں, وزٹ کیا انہوں نے, آپ نے بھی دیکھے ہیں وہ مناظر, ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ وہاں پہ بالکل کمپلیٹ شٹر ڈاؤن تھا, بالکل کوئی بھی انسان, کوئی بھی شخص آپ کو باہر سڑکوں پہ نہیں نظر آئے. کرفیو کی سچویشن تھی, اتنی زیادہ 8 لاکھ فوج تو ویسے ہی ہے, اس کے علاوہ اتنی زیادہ اور بھی فوج تعینات تھی ہر گلی کوچے کے اندر. ایوری ویئر یو کوڈ جسٹ سی اے سی آف آرمی اوور دیئر. اور یہ بھی میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک ان کی پکچر آئی ہے ڈل لیک کے اوپر, ویو کر رہے ہیں مسٹر مودی, پتہ نہیں کس کو ویو کر رہے ہیں. وہاں پہ پانی بھی جم گیا, اتنی سردی ہے, مطلب کوئی بھی ان کو ریسیو نہیں کر رہا وہاں پہ. یہ انہوں نے کرائے کے لوگ وہاں پہ لے آتے ہیں جو کہ ان کو ریسیو کرتے ہیں, باہر سے, انڈیا سے لے آتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی انہوں نے کیا تھا. تو دس از ریئلی اے بگ ٹریجڈی کہ یہ کہنے کو ایک ڈیموکریسی ہے, بٹ دے آر دا بگیسٹ ابیوزرز اینڈ وائلیٹرز آف ڈیموکریسی جب انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی بات آتی ہے. اچھا, نریندر مودی جو گئے, یہ جس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا انہوں نے افتتاح کیا ہے یا جس تقریب سے کے لیے یہ گئے تھے, واٹ از دس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ؟ یہ مطلب اس سے وادی کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے. اصل جنگ تو ریسورسز کی ہے, پانی کی جنگ ہے ان کی, ورنہ ان کو کون سا کشمیر سے کوئی اتنا پیار ہے, کشمیریوں کے ساتھ کوئی ان کو کوئی ان کے لیے ہمدردی ہے. ان کو تو بس زمین چاہیے, قبضہ چاہیے, پانی پہ قبضہ چاہیے, ریسورسز پہ, گلیشیئرز کے اوپر. اسی سے ان کا پنجاب میں ان کی بجلی بنتی ہے, ان کے انڈیا میں جاتی ہے. تو یہ سیکنڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے, جو اگین ایک اور یہ لانچ کر رہے ہیں, اور دے آر جسٹ ابیوزنگ آر ریسورسز, نیچرل ریسورسز کی جنگ ہے. اور یہ ہمیں ہماری آزادی کا حق چھینا ہوا ہے, ہمارے نیچرل ریسورسز چھینے ہوئے ہیں, ہمارے اکنامک رائٹس انہوں نے چھینے ہوئے ہیں, انہوں نے ہماری
جینے مرنے کے رائٹ، مطلب ہر اکنامک رائٹ انہوں نے سارے جو ہیں غصب کیے ہوئے ہیں. اچھا اور یہ اس کے اوپر کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ بڑا ہی خطرناک ہے پورے ریجن کے لیے. اگر آپ دیکھیں نا انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی دیکھ لیں جس طرح اس کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ ڈیم پہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں. جو نیچرل چینل ہے کشمیر کا، جو پانی پاکستان کی طرف بھی آتا ہے، پاکستان ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے اور یہاں پہ پانی کے بغیر تو بنجر ہو جائیں گے کھیت بھی، اور لوگ بھی جو یہ پانی پیتے ہیں یہ بھی کشمیریوں کے خون کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تحریک زندہ ہے اور الحمدللہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں آزادی ملے گی. بٹ کاسٹ آپ دیکھ لیں نا کہ کتنی ہائی لیول کی کاسٹ ہے، کہ مطلب ہر طرح سے انہوں نے ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ حرام کیا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ جس طرح سے مودی سرکار یا ایون انڈیا ایز اے اسٹیٹ کشمیر کو اون کرنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ہمارا، تو وہاں کے لوگوں کا اس سے کوئی خیال نہیں ہے. مطلب جس قسم کے وہ مظالم ڈھا رہا ہے یا جو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ کشمیر اس کا ہے تو پھر لوگ بھی اس کے ہونے چاہیے. ٹو دی ایکسٹینڈ آئی میٹ سم آف دا پیپل فرام کشمیر، مشال صاحبہ، جو کہ خواتین تھیں، مسلم تھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اگر بامبے میں جائیں یا کسی بھی شہر میں جائیں تو ہم کرائے پر بھی نہیں رہ سکتے کجا ہم کوئی اپنے لیے پراپرٹی خریدنے کی بات کریں، کیونکہ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم جموں سے ہیں تو کسی صورت نہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے. بالکل، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. میں خود اس کی شکار رہی ہوں کافی دفعہ، اور میں جب بھی کبھی مقبوضہ جموں کشمیر گئی ہوں، حالانکہ میرے وہاں ہسبینڈ ہے، مجھے کوئی دنیا کا قانون روک نہیں سکتا وہاں جانے سے، مگر پھر بھی ویزے کے تھرو ہی میں گئی ہوں، پراپر چینل کے تھرو. جب تک ان کی آکوپیشن ہے انہی سے ویزا مانگنا پڑتا ہے اور جانا ہوتا ہے. تو ہمیں دلی کے اندر، کیونکہ وایا دہلی ہی ہم لوگ جا سکتے ہیں ٹو سری نگر، تو وہاں پہ ہمیں ایک رات تو گزارنی ہوتی ہے چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. تو وہاں پہ ہمیں کسی بھی ہوٹل کے اندر، کسی کے گھر میں بھی ہمیں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جتنی زیادہ آرمی اور پولیس ہوتی ہے، اتنی زیادہ جیسے کوئی دہشت گرد وہاں پہ آ گئے ہیں انڈیا کے اندر، جس طریقے سے ہماری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ واپسی پہ جب سری نگر سے میں دہلی آئی یاسین صاحب کے ساتھ، اور میری بیٹی بھی تھی، بیبی تھی اس وقت، خیر اس وقت تو 1 سال کی تھی وہ، تو اتنا برا حال تھا کہ اراؤنڈ 300 تو ان کے یونیفارم میں لوگ تھے. اور جس کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے عزیزوں کا گھر تھا، دلی میں کشمیری تھے وہ، اور مجھے بیڈ روم کو باتھ روم لاک کرنے کی اجازت نہیں تھی. مطلب کہ گھر کے اندر، مطلب ایوری ویئر دے ور کہ بھی اور میں کبھی دکان سے کوئی بندہ دوائی بھی لینی ہو تو ساتھ ایک فوج ان کی آتی تھی ساتھ. سو دس از ہراسمنٹ. اور انہوں نے اس سے پچھلی دفعہ آئی وینٹ ود مائی مدر اینڈ مائی ڈاٹر، سردیاں تھیں دسمبر کی، اور میری بیٹی صرف فیو منتھس کی تھی، اور ساری رات ہم نے باہر سڑکوں پہ گزاری اور اس کو نمونیا ہو گیا. تو وہاں پہ مطلب دودھ پینی، اس کو میں کسی شاپ پہ میں گئی اور میں نے کہا جی پاؤڈر ملک ہے، یہ ذرا گرم کر دیں فیڈر کے لیے پانی. تو وی ور ناٹ الاؤڈ. انہوں نے کہا جی ہمیں سرکار کی طرف سے یہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم لوگ کوئی چیز بھی دے سکیں. مطلب یہ ہے دس از اے لیول آف ہیٹریڈ اینڈ انٹالرنس. تو if this is the level of hatred، یہ تو ان سے سوال بنتا ہے بھائی پھر آپ کس بات کے لیے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی کشمیر آپ کا ہے؟ آپ تو ان کے لوگوں کو اون نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو انسان ہی کب سمجھتے ہیں؟ کہ مطلب اگر آپ کے کسی دوسرے شہر میں آ جائیں تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ موو اراؤنڈ بھی کر سکے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں مشال صاحبہ، جب میں واپس آؤں گی، کیونکہ ابھی ہم یہ ذرا مودی سرکار کا ذکر کر رہے ہیں اور مودی کے وزٹ کا ذکر کر رہے ہیں. یاسین صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا. کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے انڈیا کو کہ اگر ان سب کو نظر بند نہ کیا جاتا اور یاسین صاحب کو گرفتار نہ کیا جاتا تو احتجاج کرتے، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہے کیا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہوئے آج ہمارے ساتھ مشال ملک صاحبہ ہیں، پاکستان پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن، وائف آف یاسین ملک، اے فریڈم فائٹر ہر سیلف. اور آج مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ جہاں جہاں ہماری یہ آواز جا رہی ہے ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی حقوق کی کھلی پامالی اور جو بربریت کا نشانہ بھارت بنا رہا ہے ان معصوم نہتے کشمیریوں کو، جو اپنے آپ کو ایک بڑی آزاد جمہوری اقدار کی قوم کہلاتا ہے، تو سب کے اوپر یہ سوال ہے کہ آخر ان سب کی نظریں کشمیر پر کیوں نہیں پڑتی؟
جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس پر کیوں ان کی نگاہ نہیں پڑتی, کیوں عالمی دنیا اس پر خاموش نظر آتی ہے؟ مشال صاحبہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت بہت پریشر میں تھا, اسی لیے یہ حریت کے سارے لیڈرز کو بھی بند کیا, یاسین صاحب کو گرفتار کر لیا؟ وہ جانتے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے اور احتجاج ہوگا وادی میں جس وقت وہ آئے تھے. دیکھیں, یہ تو احتجاج جو بھی ہے یہ تو مطلب پریڈکٹیبل ہی تھا. جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے, ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, جس طریقے سے بے رحمی سے یہ فاسفورس شیلز, کیمیکل ویپنز, پاوا شیلز یوز کر رہے ہیں, پیلٹس یوز کر رہے ہیں کشمیری نیشن پہ. تو ان کو کسی نے پھول تو نہیں نچھاور کرنے تھے, ان کو تو لوگوں نے سائلنس ہی ہے جو لوگوں کا ایک بہت ہی ہانٹنگ سائلنس تھا. اس دفعہ آپ یہ بھی حیران ہوگے کہ ایک تو ان کی روٹین ہے کہ شٹر ڈاؤن تو یہ لوگ کرفیوز وغیرہ یہ کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر جب یہ زیادہ کلنگز کریں, اس کے ساتھ یہ انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیتے ہیں اور فون لائنز بھی. مگر اس دفعہ جو ایک اور ایڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ کیبل اور ٹیلی ویژنز کے کیبلز بھی بند کر دیے تھے, ریڈیو لائنز بھی بند کر دی تھی, کہ دنیا سے بالکل ایبسولوٹلی مقبوضہ جموں کشمیر کو جیسے دنیا سے نکال کے کسی اور پلانٹ پہ شفٹ کر دیا تھا. تو یہ ایک مطلب 21st سینچری کا عالم یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے کہ سٹون ایج میں بھی لوگوں کے پاس آزادی تھی, میں سمجھتی ہوں, کمیونیکیشن تھی. یہ تو بالکل ہی پتہ نہیں کسی اور زمانے میں لے گئے ہیں, اور یہ دنیا کا سب سے پرولونگڈ مارشل لا ہے اور ڈیڈلیسٹ مارشل لا چل رہا ہے. 71 ایئر سے ہمارے رائٹس جو ہیں ہندوستان نے چھینے ہوئے ہیں, اور یہ اس کا کب اکاؤنٹیبل ہوگا؟ دنیا کو اس کا جواب دینا پڑے گا. دنیا نے اگر UN نے ایک رپورٹ لانچ کی ہے جس میں پہلی دفعہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کھل کے ہندوستان کی بروٹیلٹیز کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے, اور پھر اس کے اندر بتایا گیا ہے کیا کیا کالے قوانین ہیں ہندوستان کی طرف سے جو, اور ان کو اس کے لیے پنش کیا جانا چاہیے, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ کی رپورٹ آئی ہے اور اس کے اندر بھی بہت ہی کنڈیم کیا گیا ہے کہ انڈیا ہیز ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اور اب اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ کی بھی آ گئی ہے. مگر دس ہیز ٹو گو آن, وی ہیو ٹو گیدر مور اینڈ مور انٹرنیشنل سپورٹ, کیونکہ یہ ایک جینوسائڈ کر رہا ہے ہندوستان اس وقت, اینڈ اٹ مسٹ بی اکاؤنٹیبل. آپ نے صحیح کہا, اٹ مسٹ بی اکاؤنٹیبل. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ اب تو اس بارے میں کافی لکھا بھی جا رہا ہے, نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی آیا تھا اور مختلف عالمی دنیا کے اخباروں میں بھی اس حوالے سے آیا. ایک جگہ تو یہ بھی لکھا تھا کہ انڈیا از آل سیٹ ٹو لوز کشمیر, کیونکہ جس حساب سے انہوں نے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں معصوم کشمیریوں پر. مطلب یہ تو مطلب کیمیکل ویپنز کا استعمال, پیلٹس کا استعمال, بچوں کو بالکل مار دینا, خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دنیا کو اس کا حساب دینا پڑے گا. مطلب 21ویں صدی میں یہ کہاں ہوتا ہے. میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ پریشر کیوں مجھے لگتا ہے, کیا کیونکہ عالمی دنیا میں UN کی بھی ایک رپورٹ آ گئی, برطانیہ UK پارلیمنٹ کی بھی آ گئی, اور اس کے علاوہ جو مختلف اخبارات میں یہ چھپنے لگا, اس لیے ہوا ہے کہ برطانیہ سے بھی اس مرتبہ کہا گیا کہ خدارا آپ بھی یہاں پر 5 فیبروری کو کشمیریوں کو نہ منانے دیں, نہ ان کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ آبزرو کرنے دیں, جس پہ UK نے ان کو منع کیا کہ نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اینی باڈی. اٹ از بیکاز دیکھیں سویلائزڈ ورلڈ میں اس طرح ڈکٹیشن نہیں چل سکتی. یہ اپنی ڈکٹیشن اپنی آرمی پہ ہی چلائیں. ہندوستان تو بہتر ہے, وہ بھی ہاری ایک آرمی ہے جو کہ سب سے زیادہ سوئسائڈز کر رہی ہے, کیونکہ وہ معصوم لوگوں کو جب آپ مار رہے ہیں, آپ کی ٹریننگ آرمی میں اس لیے تو نہیں ہوتی, آپ کی تو ہوتی ہے ٹو ڈیفینڈ دا پیپل, ٹو سیو دا پیپل. مگر یہاں تو الٹ حساب ہے, یہ خود دہشت گرد ہیں, یہ خود دہشت گردی کو پروموٹ کریں. اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو انٹرنیشنلی بتایا, اس کے ساتھ جو سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ناروے جو ہے, جو کہ سب سے بڑا ڈونر ہے یونائٹڈ نیشنز کا, مجھے انہوں نے لاسٹ ایئر بلایا ہوا تھا مسٹر بانڈبرگ نے, جو آسلو سینٹر کے جو نوبیل بھی دیتے ہیں. بڑے امپورٹنٹ ان کا رول ہے ناروے کا پیس بلڈنگ کے اندر, جو ان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں, اور انہوں نے اسرائیل اور پیلسٹائن کا ایک زمانے میں پیس پیک کرایا تھا. سری لنکا میں بڑا رول رہا ہے, اور سیریا کے اندر اور بھی دنیا کے اندر جو کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ پلیز مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ گو دیر, آپ ہماری آواز دنیا تک پہنچائیں. ہماری آواز بالکل بند کر دی گئی ہے, اور ایٹ لیسٹ پیلسٹائن کی آواز تو تھوڑی بہت تو سنی جاتی ہے, ایٹ لیسٹ لوگوں کو جاتا ہے. تو میڈیا میں
मैं देख रही हूँ इंटरनेशनली भी कवरेज बेहतर होती जा रही है, स्लोली दुनिया रियलाइज करी है। और उसके बाद ये मिस्टर बॉन्डेवर्क, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे के, मकबूजा जम्मू कश्मीर का इन्होंने विजिट किया है नवंबर के अंदर, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 7 साल के बाद कोई हाई पावर डेलीगेशन ऑन ग्राउंड गया, ना यूएन को अलाउ करते हैं, किसी को भी नहीं करते। तो नॉर्वे का एक इंटरनेशनली बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर गई है जनवरी के महीने में, अब फरवरी है, जनवरी में वो गई है इंडिया, और उन्होंने एक फैसिलिटेटर की ऑफर कर दी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कश्मीर कॉज के लिए कि कितना बड़ा मुल्क सामने आ गया है, और उनपे काफी असर हुआ है हमारी बातों का। जो मैं वहां पे गई, जो चीजें उनको बताई गई, फिर उन्होंने यूएन रिपोर्ट को पढ़ा, तो दुनिया इंटरेस्ट ले रही है। स्पेशली जब से अफगानिस्तान का मसला सेटल हो रहा है, तो अब हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि दुनिया का फोकस जो है वो हम कश्मीर के मसले पे एंगेज करें। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने आते के साथ ही जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया के साथ आगे हाथ बढ़ाया था, सिर्फ इसलिए कि एक वर्किंग रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा था कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको आप बातचीत के जरिए हल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको बात करनी होती है, एक टेबल पर बैठना होता है, और कश्मीर के मसले का हल मौजूद है। दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैड सेड। हैविंग सेड, ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखी, वो ना मिलना चाहता है ना बात करना चाहता है, क्योंकि पता है कि बात करने को है क्या। जिस हिसाब से मजालिम ढाता है, और जैसे पूरी दुनिया में अब रिपोर्ट्स भी छप रही हैं, नज़र भी आ रहा है, कवरेज भी बेहतर हुई है, तो उससे अब वो जिसे कहते हैं ना कि जवाब बनता नहीं है। बहरहाल, लेकिन अपने तही पाकिस्तान ने कई जगह पर हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने बड़े मस्बत इक़दाम लिए हैं टू रेज द वॉइस फॉर कश्मीर एंड फॉर आवर ब्रदर कश्मीरीज। आप क्या समझती हैं मिशाल साहिबा, इस हुकूमत से कितनी तवक्कुआत हैं आपको, और क्या हमें मज़ीद इक़दामात लेने की ज़रूरत है ताकि कश्मीरियों के हवाले से, इस बर्बरियत, इस जुल्म के हवाले से पूरी दुनिया को झंझोड़ा जा सके कि देखिए यहाँ हो क्या रहा है और इस पर एक्शन करें? देखिए, आप और मैं, हम सब यही विटनेस हैं कि 9/11 के बाद जिस तरह दुनिया का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदला, और बहुत सी दहशतगर्दी हुई पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम रहा उसके अंदर, और अफगानिस्तान में कितनी जंगें हुई, वहां पे कितना डिस्टेबलाइजेशन हुई, मगर फाइनली दुनिया को टेबल पर ही आना पड़ा, क्योंकि एंड में मसले जंगों से नहीं हल हो सकते हैं। और हिंदुस्तान तो 70 साल हो गए हैं वो जंग उसने एक की हुई है, एक निहत्ते कौम के ऊपर डाली हुई है, जिनके पास कोई एम्युनिशन, आर्म्स नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। सिर्फ हमारा एक ईमान है, एक विल पावर है, और हमारा एक ब्लाइंड बिलीफ है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह में कि हमें आजादी मिलेगी और हमारी कुर्बानियां रंग लाएंगी। बट हैविंग सेड दैट, हम लोगों को इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि दुनिया को इंगेज किया जाए, स्पेशली जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, जो P5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, जिसके अंदर अमेरिका है, यूके है, जिसके अंदर चाइना है, फ्रांस है, और इसके अंदर रशिया है, कि इनको इंगेज किया जाए कि ग्लोबल और रीजनल पीस को लॉन्ग स्टैंडिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इट इज क्रूशल एंड क्रॉनिक की मसला जो है कश्मीर का, ये हल किया जाए। और अब जिस तरह नॉर्वे भी इंगेज हो रहा है, मलेशिया भी हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज बोल रही हैं, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और ये रिपोर्ट्स मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ किताब की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट जो आना, रिसर्च पेपर्स तो बड़े लिखे गए हैं कश्मीर के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक यूएन का मैंडेट आना, एक रिपोर्ट है, एक गवाही है यूएन की तरफ से आना, जहां पे हमारी करारदादें पड़ी हैं। सो दिस कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके ऊपर सेमिनार्स कराए जा सकते हैं, हाई पावर डेलीगेशंस भिजवाई जा सकती हैं ग्लोबल कैपिटल्स के अंदर, जहां जहां पॉलिसी इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो कैपिटल हिल हो वाशिंगटन की, चाहे यूके हो, चाहे जिस तरह मैंने पहले ही बताया जो P5 कंट्रीज हैं उनकी जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसके मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, और also to get more and more active in the UN mechanism. UN mechanism जो है वो ऑनलाइन पिटिशंस पे बहुत ज्यादा उनकी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मैंने अपनी जो 5 फरवरी से पहले जितनी कैंपेन पाकिस्तान में भी स्टार्ट की है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैंने ऑलरेडी कोई अराउंड 300 से अबव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कवर किए हैं, जिसके अंदर मैंने इंगेज किया है यूथ को कि आप लोग प्लीज जो है ईमेल्स करें, और आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं ये अपील करना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि आप लोग यूएन की वेबसाइट्स पे जाएं, यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को प्लीज ईमेल करें, चाहे 2 लाइनें हो, कि कश्मीर में जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, इस जुल्म को बंद किया जाए, इस जेनोसाइड को। इसमें आप सब लोग हमारा साथ दें। बिल्कुल क्यों नहीं देंगे, और आपने बिल्कुल सही
کہا کہ اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس، اور آج کل تو یہ دنیا سوشل میڈیا کی ہے، اور جس طرح سے میں کہوں گی کہ کشمیر برہان وانی کی شہادت کے بعد سے جس طرح سے عالمی دنیا کو جھنجھوڑ دیا گیا، اس کے بعد اس تحریک کے اندر مزید جدت آ گئی، اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پہلے بھی اس تحریک پہ کوئی میں نہیں سمجھتی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اسٹرینتھ نہیں تھی، بلکہ مزید میں نے کہا نا کہ جو برہان وانی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی ایج کے لوگ ہوں، اور وہ سامنا کرتے ہیں اس بھارتی مظالم کا۔ یہ جو ای میلز کی آپ نے بات کی بالکل صحیح، پاکستانی قوم سن رہی ہے، اور یقیناً پاکستانی قوم اس پر لبیک کہے گی۔ میں ایک بریک لیتی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے عالمی دنیا اس میں مشال کیا رول پلے کر سکتی ہے، جو مسلم امہ ہے ہماری، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ آپ نے دیکھا کہ کس حساب سے نعرے لگتے ہیں جب کشمیر میں، جب پاکستان کا کوئی بھی دن منایا جائے تو کس طرح سے کشمیر میں مقبوضہ وادی کے اندر تمام کشمیری بھائی ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح آج ہم سب کشمیری ڈے مناتے ہیں، اور اپنے کشمیری بھائی بہنوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کی نہ قربانیاں بھول سکتے ہیں، اور آج کے دن ہمیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اپنے تمام شہداء کو جو اس مظالم کے آگے کھڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، لیکن کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتے۔ بالکل صحیح کہا مشال ملک صاحبہ نے کہ یہ بالکل ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور کب سے 71 سال ہو چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا نے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب دنیا یہ ریئلائز بھی کر رہی ہے۔ مسلم امہ اس میں مشال صاحبہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ٹو سارٹ آؤٹ دس ایشو؟ This is a very important question, and coming back to my own experiences, ایک تو گورنمنٹ اپنی طرف سے کرے، پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی کریں، آپ لوگ میڈیا والے پروجیکٹ کریں ہمارا کیس انٹرنیشنلی، فورن آفس کر رہا ہے، مگر کیونکہ ہم لوگ خود تحریک کو جو اصل وکٹمز بھی ہیں اور تحریک کو چلا بھی رہے ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ڈائریکٹلی افیکٹڈ پارٹیز ہیں، تو جب ہم لوگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو اس کا دونوں جو بھی بات کرے کشمیر پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ بات سنی گئی ہے۔ میں ناروے بھی جو گئی ہوں، جو میں نے ان کو باتیں کی انہوں نے ہائیسٹ لیول تک پہنچائی، مجھے وہاں پہ کوئین نے ویلکم کیا، گارڈ آف آنر دیا، اور کیونکہ میں نے وہاں پہ ان کو پینٹنگ دی مقبوضہ کشمیر کی جو خواتین ہیں جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ میں نے ان کو پریزنٹ کی، اور انہوں نے بہت عزت دی، اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی وہ آگے سے کمٹ ان کو کریں۔ اس کے بعد میں ملیشیا کا میرا دورہ ہوا ہے، وہ ایک مسلم کنٹری ہے، ایک بہت اسٹرانگ اکانومی ہے، اور وہاں پہ ان کے کامرس کے ایڈوائزر ہیں حاجی محمد صاحب، اور وہ ہیڈ کرتے ہیں 200 سے ابو انٹرنیشنل این جی اوز کا کارٹل، اور بہت ہی ان کا انفلوئنس ہے مسلم ورلڈ کے اندر، ان کی جو ماپم آرگنائزیشن ہے، اور نیچرلی کیونکہ وہ کامرس کی سائڈ کے بھی ایڈوائزر ہیں مہاتر کے، تو بہت ہی ان کا ایک اکنامکلی بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ملیشیا کا مسلم ورلڈ میں، اور انٹرنیشنلی بھی۔ تو ملیشیا پہلے انگیج نہیں تھا کشمیر کے اندر، جب سے وہ میرا ٹرپ ہوا ہے بہت ہی سکسیسفل، اور یقین کریں کہ وہاں لوگ رونے لگ گئے، ایون ناروے کے اندر لوگ رونے لگے جب انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اس نے اتنے سالوں سے اپنے والد کو نہیں دیکھا، کیا اس کا ایک اگلی جنریشن کا کیا قصور ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح وہاں بلائنڈ ہو رہے ہیں، دودھ پیتے بچوں کو جس طریقے سے اندھا کیا جا رہا ہے، جس طرح فیملیز کو جدا کیا ہوا ہے، جس طرح غائب کر دیتے ہیں، مسنگ پرسنز میں ہاف وڈوز کی اتنی تعداد ہے، تو لوگ فیل کرتے ہیں، مگر ظلم اتنا بڑھ گیا اور اتنا پروپیگینڈا انڈیا کا کہ لوگ ہم سے ملنے سے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، کیونکہ ایک نیگیٹو پروپیگینڈا انڈیا نے کیا ہوا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے۔ اور ملیشیا نے بھی اب یہی ان کی طرف سے بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور جو سپورٹ آ رہا ہے وہ انکریڈیبل ہے، انارمس سپورٹ آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آخری لائف وی ول گیو ایوری تھنگ فار دا کاز اینڈ وی ول سپورٹ دا کاز ٹو لاسٹ بریتھ۔ تو یہ میرے لیے یہ خوشائن باتیں ہیں پرسنلی بھی اینڈ فار آر لارجر گول آف کشمیر، اور میں پاکستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سب کو میں کہوں گی کہ ایک اس کے اوپر نا آل پارٹیز کانفرنس جلد از جلد کرائی جائے، ایک نیشنل ڈائلاگ کرائیں کشمیر کے اوپر۔ ویسے تو ان پرنسپل پاکستان سب سپورٹ کرتے ہیں یو این کی قراردادوں کو، مگر ان کو ان تک پہنچنے کے لیے کیا کیا سٹیپس، کیا کیا لابینگ، کیا کیا نیٹ ورکنگ، کیا کیا کنوینسنگ، کیا کیا کیمپینز کرنی ہے، اس کے لیے سب کو مل کے ایک برین سٹارمنگ ہونی چاہیے،
چاہیے, اور صرف سیاسی پارٹیز نہ ہوں بلکہ آل واکس آف لائف. میں تو یہ بھی کہوں گی کہ میڈیا ہیڈز کو بھی بلایا جائے اس کے اندر, جو جوڈیشری ہے, آرمی ہے, آل جو سیگمنٹس انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو لیا جائے, آپ کے ریسرچرز, اسکالرز اس کے اندر لیے جائیں, ایکمیڈیشنز کو, کیونکہ قوموں کو جب آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے کوئی تحریکوں کو, تو اس میں آپ کو علامہ اقبال بھی ضرورت ہوتے ہیں, آپ کو قائد اعظم کے ساتھ شاعر بھی چاہیے, آپ کو فلاسفرز, تھنکرز بھی چاہیے, آپ کو بڑے بڑے ریسرچرز چاہیے, آپ کو یوتھ کی بھی انگیجمنٹ چاہیے. تو یہ آل اوور یہ اس ڈے کو صرف ایک سمبولکلی نہیں لینا چاہیے کہ سارا نیشن ہے, بلکہ پریکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد ایک باقاعدہ ایک ٹھوس برین سٹارمنگ سیشنز ہوں اس پہ, اور پھر کوئی باقاعدہ پالیسی آئے گی پورے سال میں کن کن ملکوں کو کور کرنا ہے پاکستان نے, کہاں کہاں انگیجمنٹس کرنی ہے, کہاں کہاں فورن افیئرس کمیٹیز کے ساتھ انگیج ہونا ہے دنیا بھر کی, کہاں کہاں ان کے اندر میکنزمز میں آنا ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. اس کا ایک کیلنڈر بننا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اس سے بہت حد تک فرق پڑے گا, بیکاز یو نو اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی. یو کانٹ جسٹ ورک آن ون اسٹریٹجی ان دس سیناریو جہاں 71 سال گزر جائے. کشمیری خود جو مقبوضہ وادی میں ہیں, جو آپ سب لوگ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت اس مظالم کے خلاف, اس بربریت کے خلاف, اور جس طرح سے تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں, کشمیری خود کیا دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ حاصل کر سکیں گے اپنے مقاصد؟ دیکھیں, ہم لوگوں کا بس ایک ہی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ 5000 ایئرز سے کشمیر کی سٹرگل اگر آپ دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں, تو آج تک کوئی فورن آکوپیشن کے سامنے وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہو. افغانستان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی کسی فورن آکوپیشن کو نہیں قبول کر سکتے. سونر اور لیٹر دے ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. اور یہی حال اس وقت جو فرسٹریشن انڈیا کو ہے, دے ہیو یوزڈ آل کائنڈز آف مائٹ, آل کائنڈز آف ٹیرر آن کشمیری پیپل, اور انہوں نے لیور کرنے کی بھی اکنامک پیکجز کیا کیا نہیں انہوں نے کیا, مگر ہر دفعہ ان کو فیلئر ہی ملا ہے. تو کہیں بھی دنیا کی تحریکیں جتنی بھی چلی ہیں, بڑی بڑی انقلابی ریولوشنز, آزادی کی جو تحریکیں, کیونکہ یہ کوئی 5 ایئر پلان نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اگلے الیکشنز آ جاتے ہیں, اس میں نسلیں قربان ہوتی ہیں. تو جب تک آپ نے دیکھا ہے کہ ڈٹرمنیشن اور جو ول اور جو جذبہ جو ہے کسی بھی تحریک میں الائیو رہتا ہے, تو ان کو 100% اپنے گول میں اچیومنٹ ملتی ہے. تو فرسٹریشن از آن دی اینڈ آف انڈیا, بیکاز آور نیشن از کمپلیٹلی فیئرلیس. بالکل, آپ نے یہ بالکل بہت زبردست بات کہی ہے کہ فرسٹریشن انہی کے اینڈ پر ہے, اور یہ تو سب مانیں گے کہ آپ کے ہاں تو میں نے وہ فیئر دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب جہاں 71 سال اتنے مظالم برداشت کیے ہیں, اور مطلب وہ انتہائیں برداشت کی ہیں, اس سے انڈیا کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جھکنے والوں میں سے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مشال صاحبہ ٹو پارٹیسپیٹ ود اس آن دس ڈے. وی ہوپ آل دی بیسٹ. ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کروں گی ان تمام شہداء کو, آپ سب لوگوں کو جو اس تحریک میں ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ سب کہتے ہیں کہ ایک پوری نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ایک پورا کیلنڈر آف ایونٹس ہونا چاہیے, تاکہ ہم پوری دنیا میں یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں لوگوں کو تک پہنچا سکیں, ان کی آنکھیں کھول سکیں, تاکہ لوگ ریئلائز کریں کہ they have to shift their focus on Kashmir. They have to stop India from doing all this because this is state terrorism. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.